He has made more than $1 million through Upwork doing freelancing, sitting at home और वो भी भावलपुर जैसे शहर में। 120 डेज़ का रोड मैप मैं सजेस्ट करता हूँ नए फ्रीलांसर्स को। बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्ट्रगल्स भी की, एफर्ट्स भी लगाई। फ्रीलांसिंग का पता नहीं है अक्सर लोगों को तो, और बस उन्हें ये पता कि ऑनलाइन काम करते हैं और वहाँ से डॉलर्स आ जाते हैं और बस हमने भी यही काम करना है। तो हाउ टू राइट एन इफेक्टिव प्रपोजल। स्किल सेट के ऊपर मैं जो समझता हूँ कि कम से कम भी आपको 60 डेज़ मुसलसल आपको बिना इधर उधर कुछ डिस्ट्रैक्शन के बगैर आपको लगाने चाहिए। इसको एज अ करियर चूज किया जा सकता है। आप पाकिस्तान में रहते हैं और भावलपुर जैसे शहर में रहते हैं, अगर यहाँ के लोगों को हम कंपेयर करें यूएसए के लोगों के माइंडसेट के साथ, तो आपको मेन डिफरेंसेस क्या नजर आते हैं? कि हम हर दफ़ा नए क्लाइंट के चक्कर में रहते हैं, हम हर दफ़ा नई बिडिंग के चक्कर में रहते हैं। भाई हम क्वालिटी का काम क्यों नहीं करते, हम इतना ही अच्छा काम क्यों नहीं करते कि एक क्लाइंट 4 क्लाइंट लेकर आए। आफ्टर कंप्लीशन 1000 प्रोजेक्ट्स, दैट्स वेरी बिग नंबर्स। तो क्या सीखा अगर उसको आप थोड़े अल्फाज में समराइज करना चाहें? मैं उस टाइम ख्वाहिश करता था कि यार एक दिन ना एसी वाला ऑफिस बनाऊँ। खैर अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली और फिर साथ साथ ये चीज़ें ग्रो करना शुरू हुई। 2 लोग रखे, 4 रखे, 6 रखे, और तकरीबन 2 साल बाद हमने उस ऑफिस को खैराबाद का और एक दूसरे ऑफिस में शिफ्ट हो गए जो कदरे बेहतर था। वहाँ पर पहला जाके हमने अपने ऑफिस का एसी लगाया, टीम को बाहर एसी लगा के दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तनवीर नाडला। यूजुअली आप मुझे देखते होंगे कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ उनकी सक्सेस स्टोरीज रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन आज हम थोड़ा सा अलग काम करने जा रहे हैं। मेरे पास है एक ऐसी एक्साइटिंग स्टोरी जो कि आई स्किल्स से तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो बहुत टैलेंटेड है और उनकी जो जर्नी है इतनी एक्साइटिंग है कि मेरा दिल चाहा कि वो भी आपसे शेयर की जाए। मेरे साथ हैं फवाद वसीम। ही इज़ फ्रॉम भावलपुर एंड ही हैज़ मेड मोर देन $1 million थ्रू अपवर्क डूइंग फ्रीलांसिंग, सिटिंग एट होम, और वो भी भावलपुर जैसे शहर में। उन्होंने ये सब अचीव कैसे किया, अपवर्क पे यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है, और क्या 2025 में भी कि एआई की एवोल्यूशन बल्कि रेवोल्यूशन चल रही है, उसके बाद भी ये सब अचीव किया जा सकता है। इस तरह के और भी बहुत से क्वेश्चन हम पूछेंगे फवाद से। तो आइए आपको मिलवाते हैं फवाद से। कैसे हैं जी आप? मैं ठीक सर, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? सेहत मिजाज ठीक है आपके? सब सेट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। फवाद, सिर्फ विद इन 10 ईयर्स 2015 में आपने बाकायदा तौर पे अपवर्क स्टार्ट किया। जी सर। और आज 2025 में यू हैव मेड ऑलमोस्ट मोर देन $1 million। जी। तो कैसा रहा ये सारा सफ़र? बहुत एक्साइटिंग जर्नी था, बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्ट्रगल्स भी की, एफर्ट्स भी लगाई, और इसके अंदर सीखने को बहुत कुछ मिला, और स्टिल जर्नी कंटिन्यू है और इंशाल्लाह इससे आगे जाएंगे हम। आप क्या समझते हैं कि आपके इस सफ़र को रेप्लिकेट किया जा सकता है कि लेट्स सपोज हमें जो देख रहा है यहाँ पे, जी जी, उसको अगर आप रोड मैप देना चाहें स्टेप बाय स्टेप, तो वो क्या हो सकता है? एक इनिशियल फ्रीलांसर के लिए जो रोड मैप मैं सजेस्ट करूँगा 2025 के अंदर, क्योंकि जब मैंने 2015 के अंदर अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो तब तो अपवर्क भी और फ्रीलांसिंग भी कुछ मुख्तलिफ फेजेस में थी, लेकिन लेस सैचुरेटेड थे। हाँ जी, लेस सैचुरेटेड थी, बिल्कुल ऐसा ही है, और ख़ासतौर पे एआई नहीं था। हाँ। और अगर हम कहें एआई की बेस के ऊपर, तो आजकल की जो मतलब जो रोड मैप मैं सजेस्ट करूँगा वो यही है कि सबसे पहले इसको मैं 120 डेज़ का रोड मैप मैं सजेस्ट करता हूँ नए फ्रीलांसर्स को। उसमें पहला जो वीक है उसके अंदर आप ये करेंगे कि 7 डेज़ के अंदर आप एक्सप्लोर करेंगे। मेरे पास लोग आते हैं, पूछते हैं कि सर क्या स्टार्ट करें, वो चीज़ बता दें जो कि फटाफट हो जाए, वो चीज़ बता दें जिसमें जल्दी पैसे आना शुरू हो जाए। तो मैं यार ये कहता हूँ कि यार ऐसा नहीं है, ओवरनाइट आप किसी चीज़ में सक्सेस नहीं ले सकते। तो जो पहली चीज़ आपने करनी है ना वो ये कि आपने एक्सप्लोर करना है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं मेरे पास कि जी हमारे बच्चे ने FSC कर ली है, BCom कर लिया है, कुछ भी कर लिया है, अब आप बता दें कि क्या काम करना है, वो स्किल बता दें क्या करना है। तो मैंने ये कहता हूँ कि यार आपने जिसने भी जो काम करना है ना उसको पहले तो एक्सप्लोर करना है चीज़ें। फ्रीलांसिंग का पता नहीं है अक्सर लोगों को तो, और बस उन्हें ये पता कि ऑनलाइन काम करते हैं और वहाँ से डॉलर्स आ जाते हैं और बस हमने भी यही काम करना है। तो पहला वीक जो है उन्हें एक्सप्लोर करना है। मैं उन्हें यही सजेस्ट करूँगा कि आप यूट्यूब के ऊपर जाएँ, आप डिफरेंट फेजेस उसके ऊपर जाएँ, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाएँ और देखें कि फ्रीलांसिंग है क्या, इसमें क्या क्या स्किल्स होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको करनी होती हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो ये आपका एक माइंड जो है ना वो मेकअप हो जाता है। तो पहली चीज़ तो ये आपने एक्सप्लोर कर लिया। देन जो सेकंड चीज़ वो इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूँगा कि अब आपके पास आपने ये डिसाइड कर लिया कि अब आपने फ्रीलांसिंग करनी है, फिर अब आपको ये देखना है कि आप खुद किस तरह के शख्स हैं, आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है, आपकी पर्सनैलिटी की टाइप क्या है। लेट्स से अगर आप बहुत ज़्यादा लॉजिक अच्छी डेवलप कर लेते हैं और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के अंदर चले जाते हैं तो आपको कोडिंग में जाना चाहिए। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप कहते हैं यार मैं लिखता बहुत अच्छा हूँ, तो आपको राइटिंग स्किल्स के अंदर आपको कॉपी राइटिंग चूज़ करनी चाहिए। आपका ग्राफिक्स कलर्स के अंदर इंटरेस्ट बहुत
زیادہ اچھا ہے اور آپ کہتے ہیں یار میں ایڈ دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہو کیا رہا ہے, میں پکچرس دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی, یہ چیز ہونی چاہیے تھی, تو آپ کو گرافک سائڈ پہ جانا چاہیے. سو اس کے لیے پرسنالٹی ٹیسٹ ہیں, تو میں تو یہ سجیسٹ کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کہتا ہوں کہ یار آپ جائیں پرسنالٹی ٹیسٹ جو ہے نا وہ دیں تاکہ آپ کے پاس آپ کو نظر آئے کہ آپ کی پرسنالٹی ہے کیا. تو یہ دوسرا فیز, اور یہ بہت امپورٹنٹ فیز ہے, اس کو آج کل بہت زیادہ مس کر رہے ہیں لوگ نا. ویسے اس کو میں جتنی بھی ٹاکس ہو رہی ہیں نا میری ریسنٹلی, ہر ٹاک میں یہ میں بات ضرور کہتا ہوں کہ آپ نے پرسنالٹی ٹیسٹ چاہے چیٹ جی پی ٹی سے کہہ لیں کہ آپ سے کویشچن پوچھ لو, بالکل ایک ایک کر کے, صحیح ہے, اور آفٹر 20 کویشچنز آپ مجھے بتا دو کہ میرا پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے. بالکل صحیح. یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ نے ذکر کیا, بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اس کو لوگ نظر انداز کر رہے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ لوگ سب سے پہلے اسکل سیٹ چوز کرنے سے پہلے ہمیں پتا ہو کہ یار ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم ہر چیز نہیں کر سکتے. لیٹس سے مجھے سوشلائزیشن نہیں پسند تو میں کہوں کہ یار میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر لوں گا, اٹس ناٹ پاسبل. مجھے فگر ورک نہیں پسند اور میں کہوں یار میں کوئک بکس کا نا بنا لوں, اس میں بڑا پیسہ ہے, اس میں لمبا کلائنٹ چلتا ہے, اٹس ناٹ پاسبل. سو چلیں آپ نے یہ پرسنالٹی ٹائپ آپ کو پتہ چل گئی, اب آپ اسکل سیٹ چوز کریں گے اپنا. اب آپ اسکل سیٹ کے اوپر میں جو سمجھتا ہوں کہ کم سے کم بھی آپ کو 60 days مسلسل آپ کو بنا ادھر ادھر کچھ ڈسٹریکشن کے بغیر آپ کو لگانے چاہیے. ڈفرینٹ سورسز ہے, یوڈیمی ہے, اس کے علاوہ یوٹیوب کے اوپر اتنا کانٹینٹ پڑا ہوا ہے, بہت سارے انسٹیٹیوشنس ہیں, آپ ان سے گائیڈنس لے سکتے ہیں. سو آپ کو اس کے اوپر گرپ کرنی ہے ہر لحاظ سے. اینڈ دین اس کے بعد کا جو دوسرا فیز جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ یار فوراً ہی اپ ورک کے اوپر یا فائیور کے اوپر پروفائل بنا لی. ایسا نہیں کرنا. آپ کو کسی لوکل ایجنسی میں جانا ہے, آپ کو کسی لوکل جگہ پہ اپنے شہر کے جو بھی چیز آپ کے قریب ہے وہاں جائیں اور کم سے کم 2 سے 3 ویکس آپ ان کے ساتھ یا کم سے کم 1 مہینہ سرو کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کلائنٹ کیا ہوتا ہے. آپ کا پھر پورٹ فولیو بلڈ اپ ہوتا ہے کیونکہ آپ فریش ہیں, آپ نیو بھی ہیں, آپ کے پاس دکھانے کے لیے کلائنٹ کو کچھ نہیں ہے. آپ کو پورٹ فولیو بلڈ کرنا ہے, آپ کو تھوڑا سا انوائرمنٹ بھی لینا ہے. سو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اندر لیٹ سے 1 ویک نہیں 2 ویک نہیں, آپ 1 منتھ تک آپ ان کے ساتھ سرو کیا اور ساتھ ساتھ آپ اپنی جو ہے نا پروفائلنگ اسٹارٹ کریں. فری لانسنگ پلیٹ فارمس کے اوپر چلے جائیں, فائیور ہے, اپ ورک ہے, لنکڈ ان ہے, اور اس کے ساتھ پھر آپ کولڈ آؤٹ ریچ بھی اسٹارٹ کر کے کلائنٹ لے کر آ سکتے ہیں. سو دیٹ واز مائی پلان, اور یہی پلان میں سب کو بتاتا ہوں, تو انشاءاللہ اس کے ساتھ رزلٹ آتا ہے. اچھا, اپ ورک پہ بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑا اب سیچوریٹڈ ہو چکا ہے, کیونکہ ایون یو ایس اے کے لوگ پہلے بہت زیادہ نہیں ہوتے تھے اپ ورک پہ ایز اے فری لانسر. ہاں جی, لیکن انہوں نے بھی اب جوائن کر لیا ہوا ہے. اور جو امیرکن کمپنیز ہیں یا جو بائرز ہیں ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ نیٹو پہ زیادہ ہوتا ہے, دو کہ دے چارج مور دین واٹ وی ڈو. تو اس کے باوجود آپ مجھے بتائیں کہ کیا اسٹل جگہ ہے اپ ورک پہ, اس کو ایز اے کریئر چوز کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل اسٹل جگہ ہے اپ ورک کے اوپر. اگر آپ اپنی نش کے اندر اپنی اسکل سیٹ کے اندر آپ ماسٹر ہیں اور آپ اس کے اوپر گرپ رکھتے ہیں تو آپ اس میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. اور میں بہت ساری ریسنٹ کمپنی کے ساتھ کام کر چکا ہوں. آپ نے گرانٹ کارڈن کا نام سنا ہوگا, اٹس اے بگ نیم ان دا مارکیٹنگ. ان کے ساتھ 10x اسٹیجز ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, انڈیگوگو, انٹیلیجنٹ ریلیشن. سو بہت بڑی بڑی جو US کی کمپنیز کے ساتھ ہم نے کام کیا اور اسٹل ہم کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اچھا, کیا سیکھا ہے آپ نے کہ ان کے اندر پروفیشنلزم, ایتھیکل ویلیوز, کمیونیکیشن اسکلز؟ آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور بہاولپور جیسے شہر میں رہتے ہیں جو کہ کمپیریٹیولی ایک چھوٹا شہر ہے. بالکل. اگر یہاں کے لوگوں کو ہم کمپیئر کریں USA کے لوگوں کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ تو آپ کو مین ڈفرینسز کیا نظر آتے ہیں؟ سر مین ڈفرینس تو ایک تو بہت زیادہ, ویسے تو بہت ہیوج گیپ ہے. سب سے مین ڈفرینس جو آتا ہے وہ آپ کا ایٹیچیوڈ ہے, لرننگ ایٹیچیوڈ ہے. وہ اگلے بندے کو نا اسپیس دیتے ہیں. یعنی اب میں کسی بھی کلائنٹ کے ساتھ کام کرتا ہوں نا, اگر مجھ سے تھوڑی سی بھی غلطی ہو گئی ہے, ظاہر سی بات ہے اس کے اندر ہو جاتی ہے, تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو بہت زیادہ مطلب پن پوائنٹ کرتے ہیں جس طرح ہمارے یہاں کہ یار تم نے یہ کام غلط کر کیسے دیا, ہاؤ ڈیئر یو, ویسا نہیں کرتے. وہ آپ کو بتاتے ہیں, گائڈ کرتے ہیں, اور آپ کو کمپلیٹلی انہیں پتا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ ہے, اس کا یہ لرننگ کرو ہے اور اس کو اس طرح سے کور کرنا ہے. سو یہ بڑا ایٹیچیوڈ کا بہت زیادہ فرق ہے. اچھا, پروجیکٹ آپ نے دیکھ لیا, اب آپ اس پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں, تو ہاؤ ٹو رائٹ این افیکٹو پرپوزل؟ سر افیکٹو پرپوزل کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جاب کو بار بار پڑھنا. میں تو جب اپنی بزنس ڈیولپمنٹ ٹیم کے ساتھ بیٹھتا ہوں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ یار کم سے کم آپ جاب پر اپلائی کرنے سے پہلے 3 دفعہ اس جاب کو پڑھیں تاکہ آپ کو اس کا اسٹرکچر انڈرسٹینڈ ہو جائے. اس کے بعد آپ نے جو اس کی پہلی 2 لائنز ہوتی ہیں آپ کے پرپوزل کی, دیز آر 2 موسٹ امپورٹنٹ لائنز, کیونکہ کلائنٹ کو وہی نظر آ رہی ہوتی ہیں کلائنٹ بیک اینڈ پہ. جب وہ ان کو اسکرال کر رہا ہوتا ہے نا اپلیکیشنس کو, تو اس کو وہی نظر آ رہی ہوتی ہیں. اس کے اندر ہم زیادہ تر ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں, ہائی مائی نیم از دس, ہائی دیئر, ہائی فری لانس, ہائی کلائنٹ. سو ہم اس میں ٹائم ضائع کر دیتے ہیں. تو پہلی 2 لائن میں آپ کو اپنا کلائنٹ کا جو پین پوائنٹ ہے وہ آپ کو بتانا ہے
کہ کلائنٹ کا پین پوائنٹ کیا ہے, آپ اس کو کیسے سالو کریں گے وہ آگے بتانا ہے, اور کیوریوسٹی آپ نے اس کے اندر بتا دینی ہے. تو ایک اچھا پرپوزل یہ ہے کہ جو کلائنٹ کا پین پوائنٹ آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہے اور کلائنٹ کو سولوشن بھی بتا دیتا ہے, اور سارا سولوشن نہیں بتاتا بلکہ کیوریوسٹی اس میں کریٹ کرتا ہے تاکہ وہ آپ تک آئے, وہ آپ کو انوائٹ سینڈ کرے. تو دیٹ واز این گڈ پرپوزل. اچھا, آفٹر کمپلیشن 1000 پروجیکٹس, دیٹس ویری بگ نمبرس. تو کیا سیکھا اگر اس کو آپ تھوڑے الفاظ میں سمرائز کرنا چاہیں؟ سر, کوالٹی اینڈ کنسسٹنسی, یہی میں کہوں گا کہ اگر آپ اپنے کلائنٹس کو کوالٹی دیتے ہیں تو آپ کو بار بار بڈ نہیں کرنا پڑتا. وہی ریپیٹیو کلائنٹ ہے, وہی کلائنٹ آپ کے ساتھ ریفرلس میں نئے کلائنٹ لے کر آتا ہے. ہمارے فی الحال جو وہ یہ چل رہا ہے پرابلم یہاں پر فری لانسنگ میں, آپ وقت میں ہم کہتے ہیں یار کام نہیں مل رہا, اکثر لوگوں سے سنا ہو یار کام نہیں مل رہا, وہ یہی کہ ہم ہر دفعہ نئے کلائنٹ کے چکر میں رہتے ہیں, ہم ہر دفعہ نئی بیڈنگ کے چکر میں رہتے ہیں. بھائی ہم کوالٹی کا کام کیوں نہیں کرتے, ہم اتنا ہی اچھا کام کیوں نہیں کرتے کہ ایک کلائنٹ 4 کلائنٹ لے کر آئے, وہی کلائنٹ آپ کو بار بار کام دے. سو اٹس آل اباؤٹ کوالٹی, وٹ آئی سے. اچھا, ایجنسی ورسز پرسنل پروفائل, کون سا آپ زیادہ پریفر کریں گے؟ وائل اٹس ڈپینڈ اپون دا نش, جس نش کے اندر ہم ہیں, مطلب ڈیٹا انریچمنٹ, اے آئی, ورچوئل اسسٹنٹ, اور خاص طور پہ ہم ریئل اسٹیٹ کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, تو اس میں ایجنسی والا جو سیٹ اپ ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا فواد, اس سب کے دوران ہم آپ کے جرنی کو ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ ایکسپلور کرنا بھول گئے, تو آپ بتائیں کہ یہ 2015 میں تو آپ نے اب ورک جوائن کیا, اس سے پہلے ہاؤ واز دا لائف, اور کیسے خیال آیا کہ یار آن لائن بھی کوئی کام ہوتا ہے, ڈالر میں بھی کمایا جا سکتا ہے, یہ سب کچھ بتایا کس نے اور اس طرف آئے کیسے؟ سر تھوڑی لمبی سٹوری ہے, وہ اس طرح سے کہ بزنس کرنے کا جلدی نہیں صحیح ہے, بزنس کرنے کا جو شوق ہے نا وہ مجھے شروع سے ہی تھا, اسٹارٹ سے ہی. یعنی جب میں ایف ایس سی میں تھا تو لوکل جتنے بھی ہوتے تھے نا وہاں پر کالونی کے اندر گھر, تو میں ان کے نا کمپیوٹر ریپیئر کرتا تھا, پرنٹرز ریپیئر کرتا تھا کہ یار چلو وہاں سے پاکٹ منی آ جائے گی. پیسے تو اتنے خیر نہیں چاہیے ہوتے, لیکن چلے پاکٹ منی آ جائے گی, تو شوق تھا ایک. تو میں ان کے کمپیوٹرز وغیرہ ریپیئر کر دیتا تھا, ونڈوز وغیرہ کر دیتا تھا, تو وہاں سے پھر مجھے شوق ہوا. دین ایف ایس سی کرنے کے بعد میں نے بی کام کیا, اور بی کام میں پھر ایک لوکل انسٹیٹیوشن تھا وہاں پر, اس نے مجھے کہا کہ جی آپ ہمارے پاس نا ہارڈ ویئر کورسز کرائیں. تب کمپیوٹر ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا بہت دور تھا, تب میں نے وہ کورسز کرانا شروع کر دیے. دین اس کے بعد پھر میں نے اپنی ایم ایس سی اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کی, اور اس کے بعد مجھے ایک اسکالرشپ آفر ہوئی, سی ٹی آئی کالج ٹیچنگ انٹرن ایز اے لیکچرر. میں نے 2 سال گورنمنٹ ایسی کالج میں بھی پڑھایا. وہ میرے لیے خوش قسمتی تھی کہ جس انسٹیٹیوشن کو میں نے یعنی جس میں سے پڑھا ہوں مجھے اس میں سرو کرنے کا جو ہے نا وہ موقع ملا. تو خیر میں نے وہاں پڑھایا, اور اس کے دوران ہی میں نے اپنا ایک ادارہ اسٹیبلش کیا, اور اس کے اندر ہم کمپیوٹر کورسز کرواتے تھے, ٹیوشن وغیرہ بھی پڑھاتے تھے اور کمپیوٹر کورسز بھی کراتے تھے. تو خیر 2 سال وہ کانٹریکٹ چلا میرا گورنمنٹ کے ساتھ, اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جی اب ہمارے پاس نا اسپیس نہیں ہے. تو میں بڑا پریشان, میں نے کہا یار یہ یہاں سے تو رینٹ پورا کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا, تو چلو وہاں سے کوئی 20-25 ہزار آ ہی رہے تھے نا, تو رینٹ وغیرہ پورا ہو رہا تھا. سو اسی سوچ میں بیٹھا ہوا تھا, عید کا دن تھا, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. تو میرا دوست ہے علی عاطف, اس نے مجھے فون کیا, سر کیا چل رہا ہے؟ میں نے کہا یار کچھ نہیں, بیٹھا ہوں بس, وہ اکیڈمی چل رہی ہے اور آ جاتا ہے, رینٹ پورا ہو جاتا ہے, تھوڑا بہت بس گزارا چل رہا ہے. کہہ رہا ہے میرے پاس ایک پروجیکٹ تو کرے گا. میں اس سے پہلے بھی میں آن لائن کو ٹرائی کر چکا تھا. وہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ وہ ایڈ کلک والا کام آتا تھا, تو وہ ساری رات بیٹھ کے ہم ایڈ کلک کرتے تھے. بعد میں صبح پتہ لگتا تھا یار کمپنی, ہاں جی کیپچا سالونگ, کمپنی بھاگ گئی. تو وہاں سے میں بڑا وہ نا امید سا تھا. میں نے کہا یار اچھا تو کہہ رہا تو ہم کر لیتے ہیں. اس نے مجھے کام دیا, میں نے کرنا اسٹارٹ کر دیا, کام کیا, اور اس نے آگے سبمٹ کرایا. کلائنٹ کو بڑا اچھا لگا, کہا یار کلائنٹ نے کہا جی ویل ڈن. تو علی نے مجھے 15,000 روپے دیے ایک ہفتے کے. میں نے کہا یار یہ تو بھائی بڑے پیسے ہیں, 15,000 تو میری مہینے کی شاید اس ٹائم انکم ہوگی. تو میں نے کہا یار یہ بڑے پیسے ہیں, یہ تو بڑا اچھا کام ہے. تو میں نے پھر علی کے ساتھ کہا کہ یار مجھے بھی سکھاؤ. تو اس نے مجھے پھر گائیڈ کیا, ہم نے کچھ عرصہ ساتھ کام کیا, اپر کے اوپر پروفائل بنائی. 2015 کے اندر پھر میں نے اسے کہا کہ یار اب مجھے اپنا اسٹارٹ کرنا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے مجھے وہاں پر بھی گائیڈ کیا. تو مطلب اپنے دوست کی توسط سے میں اس فیلڈ کی طرف آیا. اینڈ 2015 سے پھر ہم نے اسی جو اکیڈمی تھی وہاں پر اپنا آفس اسٹیبلش کیا. 2 لوگ میں نے ہائر کیا. پہلا ڈالر بنانے میں کتنا ٹائم لگا تھا؟ سر اس ٹائم حالات بہت اچھے تھے, اپر کے اوپر کنیکٹس بائی نہیں کرنے پڑتے تھے, اتنے پیسے نہیں لگانے پڑتے تھے. تو ود ان 1 منتھ, شاید 1 منتھ سے بھی کم ہوگا, جب ہم نے پرپوزلز رائٹنگ, کیونکہ میری رائٹنگ اسکلز تھوڑی اچھی ہیں, تو اس کو مطلب لکھنے میں, کلائنٹ کو اپروچ کرنے میں تو مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگا. تو 1 مہینے کے اندر اندر ہی ہم نے پروجیکٹ گریب کر لیا ہوگا. آل دو کہ وہ $5 کا پروجیکٹ تھا, تو کانفیڈینس مل جاتا ہے نا. ہاں جی کانفیڈنس مل جاتا ہے کہ یار یہ کام کر رہا ہے, یہ سسٹم ورک کر رہا ہے. سو اس کے بعد ہم نے آفس اپنا یعنی کھولا پراپر ادھر ہی. وہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے سر کہ وہ جو میرا اپنا آفس ہوتا تھا نا مین, جس میں میں بیٹھتا تھا, وہ ایک برآمدہ ہوتا تھا, اس کے ساتھ گتے کی دیواریں ہوتی تھیں, اور بھاولپور میں آندھیاں بہت چلتی ہیں. جب آندھی آتی تھی نا سر, تو وہ سارے کے سارے جو ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے تھے تو وہ سارے برآمدے میں آ جاتے تھے. اور وہ میں اس ٹائم خواہش کرتا تھا کہ یار ایک دن نا اے سی والا آفس بناؤں گا.
خیر اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی اور پھر ساتھ ساتھ یہ چیزیں گرو کرنا شروع ہوئیں. 2 لوگ رکھے, 4 رکھے, 6 رکھے, اور تقریباً 2 سال بعد ہم نے اس آفس کو خیر آباد کا اور ایک دوسرے آفس میں شفٹ ہو گئے جو قدرے بہتر تھا. وہاں پر پہلا جا کے ہم نے اپنے آفس کا اے سی لگایا, ٹیم کو باہر اے سی لگا کے دیا, اور پھر اس طرح آہستہ آہستہ ٹیم گرو ہوئی. بزنس ڈیولپمنٹ کے لوگ رکھے, اس ٹائم ہمارے پاس 20 لوگ تھے. پھر ہم نے کہا یار اب زیادہ گرو کرنا ہے, زیادہ ڈپارٹمنٹس کھولنے ہیں, تو پھر ہم اب جو کرنٹ ہمارا آفس ہے اس میں آ گئے. ناؤ وی ہیو 60+ امپلائیز ان دس اینڈ ویل فرنشڈ آفس, اور ایجنسی ہے پوری ہماری, اس میں ڈپارٹمنٹس ہیں. ناؤ وی آر ٹرائنگ ٹو موو اباؤٹ دا اے آئی امپاورڈ ورچوئل اسسٹنٹ پروگرامس ہم شروع کر رہے ہیں. اس وقت فیملی کا کیا ریئیکشن ہوتا تھا اور اب کیسا ہے؟ فیملی ریئیکشن سر تبھی سپورٹیو تھا. میری مسز نے میرے ساتھ ہی جرنی سٹارٹ کی تھی, وہ بھی ایز اے فری لانسر ہیں, اور انہوں نے ہی مجھے ہر جگہ پر سپورٹ کیا, اور ابھی وہ سپورٹیو ہیں. بس مجھے ایک جو دکھ ہے وہ یہ ہے کہ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا اور میرا جو یعنی اگر میں کہوں کریئر کا بوم جو ہے وہ میرے فادر نہیں دیکھ سکے, ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی 2018 کے اندر. تو بس یہ مجھے ایک وہ رہا. چلیں, وہ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور آپ پہ پراؤڈ فیل کرتے ہوں گے انشاءاللہ. اوکے جی, تو یہ تھے فواد وسیم. ان کے ساتھ بات کر کے بہت زیادہ مزہ آیا, اور آئی وش کہ ہمارے پاس زیادہ ٹائم ہو اور ہم ان سے زیادہ ان کو ایکسپلور کریں ہم, کیونکہ 1000 پروجیکٹس اور 60+ ٹیم ممبرز مینیج کرنا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. سو وشنگ ہم بیسٹ آف لک. تھینک یو فواد فار کمنگ. تھینک یو سو مچ سر.